डनलोप चैंपियनशिप के फाइनल में रोशन खान जख्मी हो जाने के बाद वो ये मैच हर सूरत खेलना चाहते थे, मगर डॉक्टर ने मुआयने के बाद उन्हें अनफिट करार दे दिया था। डॉक्टर ने कहा कि यू आर अनफिट, आप जो है वो तो खेलने के काबिल ही नहीं है, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। रोशन खान से कई लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये खेलेंगे। बड़े भाई नसरुल्लाह खान के हौसला दिलाने पर रोशन खान ने खेल जारी रखने पर इसरार किया और उसी हालत में आजम खान से मुकाबले के लिए कोर्ट में जा खड़े हुए। So that is the thing to focus on. कि despite that adversity, he did not give up. और इस कंडीशन में तो मेरा ख्याल है अगर कोई हैवी वेट का बॉक्सर भी होता तो वो नॉकआउट हो जाता, लेकिन रोशन फिर गया कोर्ट पे। वो 2 गेम जीते हुआ था, वो दूसरे 2 गेम हारा, लेकिन 5वें गेम जो कि फाइनल गेम थी वो जीत के बाहर निकला। वो एक कहते हैं ना कि पठान खून जो है वो अंदर से जोश मार रहा था, और फिर भाई की जो हौसला अफजाई थी कि नहीं आपने जो है वो गिव अप नहीं करना, आपने कोर्ट के अंदर खेलना है, तो वहाँ से फिर वो उन्होंने उस मैच को जो है वो जीता। ये जीत रोशन खान की मुस्तकिल मिजाजी और उनके पठान खून की जंगजू फितरत को जाहिर करती है। वो हमेशा वो दांत निकाल के हमको दिखाते थे कि देखो मैंने कैसे मैच जीता है। तो ये उनकी विल पावर जो है मेरा ख्याल है बहुत कम आपको किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में नजर आएगी कहीं भी, जो कि इस हालत में भी वो शख्स गया कोर्ट पे और खेला। आजम खान और रोशन खान के दरमियान स्क्वॉश कोर्ट में होने वाला तनाव क्या खानदानी रकाबत का नतीजा था? हाशिम खान के वालिद का इंतकाल हो गया था एंड ही वाज ओनली 10 इयर्स ओल्ड, तो उसने एक्चुअली अडॉप्ट किया है हाशिम खान और उसके भाई आजम खान को नाना अब्दुल मजीद ने, और इस तरह से उनको चांस दिया क्लब में काम करने का और चांस दिया स्क्वाश का। तो उस वक्त तो राइवलरी नहीं थी, लेकिन जब हाशिम खान चैंपियन बन गया फिर ये चीज आ गई। एक सक्सेस जब इंसान को मिलती है तो वो उसको खोना नहीं चाहता। वो इंग्लैंड में भी कभी प्रैक्टिस में रोशन के साथ नहीं खेलते थे। अभी तक दुनिया यही सोच रही है यार कि आजम खान स्क्वॉश खेलते खेलते टेनिस पे कैसे उतर आया। You know, but such is life. डनलोप चैंपियनशिप के फाइनल में जख्मी हो जाने वाले रोशन खान की नजरें अब आने वाले ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप पर जमी हुई थी। रोशन खान के जख्मी होने का गुस्सा अब जुनून बनकर उनके खून में शामिल हो चुका था। रोशन खान का यही जुनून सन 1956 के ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड में भी देखा जा सकता है। रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया के डेविड हॉक्सन को रोशन खान ने 9-1, 9-1 और 9-0 से हराकर ब्रिटिश ओपन को जीतने के अपने मजबूत इरादे को जाहिर किया। इसी तरह मिस्र के अल बकरी को 9-2, 9-6 और 9-2 से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर दी और दुनिया को ये इशारा दे दिया कि इस मर्तबा ब्रिटिश ओपन के हकदार रोशन खान ही होंगे। सेमीफाइनल में रोशन खान ने बर्तानिया के रिचर्ड हॉकी को 9-1, 9-2 और 9-0 से बआसानी हराकर
فائنل میں جگہ بنائی۔ روشن خان کے جارحانہ کھیل کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے روشن خان کو فیورٹ قرار دے دیا تھا۔ فائنل میں ان کے روایتی حریف ایک بار پھر ہاشم خان ان کے سامنے تھے۔ روشن خان نے جارحانہ انداز میں کھیل کا آغاز کیا، مگر سامنے 5 مرتبہ برٹش اوپن کے فاتح ہاشم خان نے اپنے تجربے، تکنیک اور پھرتی سے پہلے گیم میں روشن خان کو 9-4 سے شکست دی۔ نصر اللہ خان نے روشن خان کا حوصلہ بڑھایا کہ تم یہ کر سکتے ہو، مگر ہاشم خان کے نپے تلے سٹروکس نے اس مرتبہ بھی روشن خان کو 9 کے مقابلے میں 2 پوائنٹس سے شکست دے کر دوسرا گیم بھی جیت لیا۔ تیسرے مقابلے میں روشن خان نے کم بیک کیا اور ایک زبردست مقابلے کے بعد ہاشم خان کو 9-5 سے شکست دے دی، مگر روشن خان کی یہ جیت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی اور اگلے ہی مقابلے میں انہیں پوائنٹس 9-5 سے ہاشم خان نے روشن خان کو شکست دے کر چھٹی بار بھی برٹش اوپن اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ 56 میں 1956 میں فائنل ہارے تھے وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی تھوڑا سا ڈسارڈیڈ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے میں گیا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ کراچی کے سیمنٹڈ اسکواش کورٹس میں کھیلنے اور پبلک گراؤنڈز میں دوڑ لگا کر اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے والے روشن خان برٹش اوپن میں ہر بار لندن میں بہترین سہولیات کے ساتھ ٹریننگ کرنے والے اپنے روایتی حریف ہاشم خان سے جیت نہیں پا رہے تھے۔ مسلسل شکست سے ان کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ لیکن ایک بار پھر ان کے بڑے بھائی نصر اللہ خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا کر جیت کا حوصلہ دیا۔ اور یہ مجھے والد صاحب نے بھی بتایا اور مجھے انکل روشن نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے والد صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ روشن بولو نا، برٹش اوپن آ رہی ہے، پھر جیتنا ہے کہ نہیں جیتنا ہے ہاشم کو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں لالا جیتنا ہے، لیکن میری فٹنس اس کی جتنی نہیں ہے۔ پروو ہو چکا تھا کہ ہاشم واز ویری فٹ، اس لیے کوئی اس کو جیت ہی نہیں پا رہا تھا 6 سال سے۔ تو میں کہتے ہیں تمہارے والد صاحب نے مجھے لے کے، پارک ہے گرین پارک اور ہائیڈ پارک، وہ جونیئر کارٹن کے بالکل قریب ہی ہے۔ کہتے انہوں نے کہا اچھا پھر تیار ہو جاؤ تم۔ تو صبح کہتے ہیں وہ مجھے اٹھاتے تھے گرین پارک ہائیڈ پارک لے جا کے اور مجھے کہتے تھے چلو دوڑنا شروع کرو۔ کہتے میں دوڑتا تھا، جب میں دوڑ پورا چکر لگا کے واپس آتا تھا تو مجھے پھر پش کرتے تھے کہ چلو دوسرا راؤنڈ۔ اس طرح کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں انہوں نے 1 راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 بڑھاتے گئے اور کہتے ہیں میں جب تھک ہار کے آتا تھا، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، تو مجھے لا کے اپنے کمرے میں بیڈ پہ لٹا کے اور مجھے ڈرنک بنا کے شہد اور بادام پستے مجھے پلا کے اور کہتے تھے اب تم سو جاؤ، اور مجھے کمبل اڑا کے سلا دیتے تھے۔ بعد میں پھر دوپہر میں اٹھتا تھا اور لنچ وغیرہ کر کے پھر میں جا کے وہ مجھے کورٹ پہ پریکٹس کراتے تھے، میں سولو بھی کرتا تھا۔ اس طرح سے کہتے ہیں مجھے انہوں نے اس عرصے میں اتنا فٹ کر دیا۔ سن 1957 کے برٹش اوپن کا سٹیج سج چکا تھا۔ دنیا بھر کے نامور کھلاڑی اپنے جوہر دکھانے کے لیے بے تاب تھے۔ پہلے راؤنڈ میں روشن خان کے سامنے ان کے ہم وطن خان دین تھے۔ پہلے گیم میں روشن خان نے 9-3 سے ہرا کر برتری حاصل کر لی۔ دوسرے گیم میں روشن خان اپنے حریف پر مکمل حاوی رہے اور بغیر کسی مشکل کے گیم 9-4 سے جیت گئے۔ تیسرے گیم میں بھی روشن خان کو کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس مرتبہ بھی روشن خان نے 9 پوائنٹس کا اسکور کیا، جبکہ خان دین صرف 5 پوائنٹس حاصل کر سکے۔ روشن خان نے سن 1957 کے برٹش اوپن کا پہلا میچ جیت کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں روشن خان کا سامنا برطانیہ کے نامور کھلاڑی مائک پرکن سے ہوا، جہاں روشن خان پہلے ہی گیم میں 9-1 سے ہار گئے، لیکن دوسرے ہی گیم میں روشن خان اپنے جارحانہ انداز سے کھیل میں واپس آئے اور مائک پرکنز کو 9-4 سے ہرا کر میچ برابر کر دیا۔
تیسرے گیم میں روشن خان نے انتہائی مہارت سے اپنے منفرد اسٹروکس کھیل کر مائک پرکنز کو یک طرفہ شکست دی۔ روشن خان نے 9 پوائنٹس اسکور کیے جبکہ مائک صرف 1 پوائنٹ اسکور کر سکے۔ چوتھے گیم میں بھی روشن خان نے اپنی جیت کے تسلسل کو قائم رکھا اور یہ گیم 9-4 سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں روشن خان کا ٹکراؤ ہاشم خان اور اعظم خان کے بھانجے محب اللہ خان سینئر سے ہوا۔ سیمی فائنل کا پہلا گیم بہت سنسنی خیز رہا۔ محب اللہ خان روشن خان کے لیے مشکل ہدف ثابت ہوئے اور بڑی مشکل سے یہ مقابلہ 10-8 سے جیت پائے۔ دوسرے گیم میں سخت مقابلے کی توقع رکھنے والے شائقین اس وقت حیران رہ گئے جب روشن خان نے محب اللہ خان کو 9-0 سے ہرا کر واضح برتری حاصل کر لی۔ تیسرے گیم میں اسکواش کورٹ میں روشن خان کا فٹ ورک قابل دید تھا۔ روشن خان ڈراپس اینڈ لابس کی مدد سے محب اللہ خان کو 9-5 سے زیر کرنے میں کامیاب رہے اور دوسری مرتبہ برٹش اوپن کے فائنل میں جا پہنچے۔ سن 1957 لندن کی 9 فٹس مورس پلیس کی سڑک کے کنارے پرتعیش گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ دنیا بھر سے آنے والے صحافی حضرات اور شائقین جوش و خروش کے ساتھ لینس ڈاؤن کلب میں قائم اسکواش کورٹ کی جانب رواں دواں تھے۔ برٹش اوپن اسکواش کا فائنل کچھ ہی دیر میں کھیلا جانا تھا۔ ایک طرف 6 سال سے ناقابل شکست فاتح کی بازگشت ہر طرف سنائی دے رہی تھی تو دوسری جانب دنیا کی نظریں اسکواش کے نئے چیمپئن کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی اسکواش کورٹ سے ریکٹس کے سٹروکس اور بال پر پڑنے والی ضربوں کی زناٹے دار آوازیں اور دونوں کھلاڑیوں کے تھرکتے قدموں کی دھمک پر شائقین کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ فضا میں تالیوں کی گونجتی ہوئی آوازیں ہر عمدہ اسٹروک اور پوائنٹ پر کھل کر داد دے رہی تھی۔ پہلا گیم ہاشم خان نے 9-6 سے جیتا۔ پہلا گیم ہارنے کے بعد یقیناً روشن خان کو اپنے سامنے ایک اور شکست دکھائی دے رہی ہوگی اور شاید اسی لمحے روشن خان کے ذہن نے ناؤ اور نیور کا فیصلہ کیا ہوگا۔